नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबन वासिअ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह जी, विदिन 1 या 2 दिन तक हमारा जिलहज स्टार्ट होने लगा। सो मैंने आज समझा कि कुछ इम्पोर्टेंस ऑफ जिलहज, इसकी जो सिग्निफिकेंट, खास तौर पे जो डेज, ये जो 10 दिन है, इनके बारे में थोड़ी सी बात करी जाए, ताकि इंशाल्लाह ताला अगर कल शुरू हो जाता है तो हमें थोड़ी सी इम्पोर्टेंस इनकी, इन दिनों की पता हो। अब हम देखते हैं कि जिलहज कमरी तकवीम का 12वां और आखिरी महीना है। चूंकि इस माह मुबारक में हज जैसा अजीम फरीजा सर अंजाम दिया जाता है, इसलिए इसका नाम हज ही की मुनासबत से माह जिलहज जो है मशहूर और मरूफ है। यूं तो एक्चुअली हर महीना, हर दिन अल्लाह ने तख्लीक किया है और हमें हर वक्त जो है, हर लम्हे अल्लाह की अतात में लगे रहना चाहिए। लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला ने बाद अयाम को, बाद औकात को अपनी खास इबादत के लिए मुकर्रर किया है, जिनका एक मकसद ये है कि किसी एक खित्ते के मुसलमान एक ही वक्त और एक ही दिन में इबादत अदा करें और उनमें बाहम इत्तफाक हो, इत्तेहाद हो, यगानगत की फसा हो। और इसी तरह हम जिल हज के, हम इंशाल्लाह ताला बहुत से जो इसके फजाइल हैं, इसकी जो सिग्निफिकेंस है, उसको हम जो है यहाँ पे हम डिस्कस करें। अब हम देखते हैं कि जिलहज क्यों अहम है। ये महीना हमारे लिए दूसरे महीनों के निस्बत बहुत अहमियत क्यों रखता है? क्योंकि ये अल्लाह का हम सब पे बहुत बड़ा एहसान है कि उसने हमें इस्लाम जैसी नेमत से नवाजा। अल्हम्दुलिल्लाह, ये पूरे का फर्क बताया। आपको पता, ये बाय डिफॉल्ट सेटिंग हर इंसान, एवरी ह्यूमन बीइंग के अंदर अच्छाई और बुराई का फर्क अल्लाह ताला ने रखा। और इतना हम लोगों ने पहले भी पढ़ चुके हैं कि हर बच्चा इस्लाम की फितरत पे पैदा हो, बाद में उसको माहौल, माशरा, उसको यहूद और नसारा जो भी बनाना चाहे, लेकिन अल्लाह ताला ने हर बच्चे को इस्लाम की फितरत पे पैदा किया है। और नेकी और बदी के पैमाने भी दिए हैं, नेकी कमाने के तरह तरह के मौके भी अता किए हैं, और इन्हीं मौकों में से एक मौका इंशाल्लाह ताला जिलहज का महीना है। और इसके अलावा भी हम देखते हैं कि रमजानुल मुबारक का महीना, क्या कहते हैं इसको, नेकियों का मौसम बहार कहलाता है, ऐसे ही है ना। और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस महीने को बहुत अहमियत देते हैं, और ये भी हम जानते हैं कि इस महीने की अहमियत की वजह ये है कि इसमें रोजे जैसी इबादत पाई जाती है, यानी हम एक फर्ज इबादत की अदायगी करते हैं। लेकिन मुशाहिदे में ये बात आई है कि हज पर जाने वालों के अलावा आम लोग जिल हज के महीने की कदर कीमत नहीं जानते, उसको वो हक नहीं अदा करते जिसका हक होना चाहिए। जाहिर है, अगर आपको किसी चीज के बारे में इल्म ही नहीं है तो हमें पता ही नहीं चलेगा वो कितना खैर और बरकत वाला है, इसमें क्या भलाई है, और हम इसका हक कैसे अदा कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें इस महीनों को पहचानना चाहिए और हमें देखना चाहिए कि इसमें क्या क्या काम करना चाहिए। अबू उस्मान अन-नहदी कहते हैं कि इस्लाफ कराम, यानी कि पहले दौर के जो नेक लोग थे, नेक बुजुर्ग थे, वो 3 अशरों की बड़ी कदर किया करते। कौन बताएगा वो 3 अशरे कौन कौन से हो सकते हैं? जी। रमजान का आखिरी अशरा, जी बिल्कुल। हज वाला ये दस जी दिन जी। और जज़ाकल्लाह। मुहर्रम का। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड जी, अवार्ड आपको दिया जाता है। बिल्कुल जी। थैंक यू। देखिए ना, ये एक्चुअली हमारी जो क्लास है ना, इसमें हमें अपने लैंग्वेज बैरियर्स भी क्रॉस करने हैं। कि माशाल्लाह माशाल्लाह हम सब मुसलमान हैं और सब से हम रखते हैं, लेकिन बात बताते हुए हम थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। और बिल्कुल ठीक बात की, रमजान का आखिरी अशरा, जिलहज का पहला अशरा और मुहर्रम का पहला अशरा। तो अब आप देखते हैं कि रमजान के आखिरी अशरे में ताकरातें होती हैं, लैलतुल कदर होती है। और इसी तरह जिलहज के महीने में खास तौर पे पहला अशरा बहुत अहम है, क्योंकि इसमें फरीज़ा हज की अदायगी होती है। और मुहर्रम का पहला अशरा इस एतबार से है कि ये इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना है, और ये इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना है। और रमजान के रोजे फर्ज होने से पहले मुसलमान आशूरा मुहर्रम के रोजे रखा करते थे, और 10वीं मुहर्रम के रोजे की भी बड़ी फजीलत आई है। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे थोड़ी सी जो चीज हमें समझ आती है कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमारे, वैसे तो वही जैसे मैंने भी बात की कि अल्लाह ताला ने हमारी जिंदगी का हर लम्हा, हर दिन इबादत का है।
لیکن اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ کچھ عبادت کے اوقات کو خاص دن مقرر کیے ہیں جس میں آپ کا جو ریوارڈ ہے وہ ملٹی پلائی ہوتا ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ دعا کے قبولیت کے دعا بھی یعنی کہ اللہ تعالیٰ شرک سے زیادہ قریب ہے، لیکن دعا کی قبولیت کی بھی خاص طور پہ کچھ مینشن کیے کرتے ہیں اسکالرس کہ اذان کے بعد، افطاری کے بعد، سحری کے وقت، تہجد کے وقت، اور بہت سے ایسے اوقات بتائے گئے کہ جس میں آپ کی دعا قبول ہوتی ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کچھ عبادت کے بھی کچھ اوقات جیسے میں بتائیں کہ یہ ان لمحوں میں ان دنوں میں عبادت کر کے ہم زیادہ جس کو کہتے ہیں نا ہم ریوارڈز گین کر سکتے ہیں. اب جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ لیلۃ القدر جو ہے رمضان کی اگر ہم بات کریں، ہم نے بھی 3 اشروں کی امپورٹنس بات کی نا، محرم کے، رمضان کا آخری اشرہ اور ذی الحج کا پہلا اشرہ. تو ہم دیکھتے ہیں کہ لیلۃ القدر رمضان میں جو ہے اس میں جو ایک جو رات یہ ہے یہ 1000 مہینے سے بہتر ہے. جی اگر ہم 1000 مہینوں کو کنورٹ کریں تو یہ اندازاً کو 83 ایئرس اور 4 منتھس بنتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے اتنی تو انسان کی ایوریج عمر بھی نہیں ہوتی. یعنی کہ ابھی جو لیٹسٹ اس میں جو آج کل جو اس کا ڈیٹا کلیکٹ کیا گیا ہے ایوریج لائف اسپین، تو وہ آپ سوچیں کہ وہ 60 سے 65 تک ہے. اگر کوئی 65 سے ابو ہے نا تو سوچ کے ہمیں بونس لائف مل رہی ہے. تو اس میں ہم سوچنا ہے کہ ہم نے اللہ کا قرب اور اللہ کو راضی کیسے کرنا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا کی سب سے پیاری اور خوبصورت پرسنالٹی تھی، ان کی ایج ہی 63 تھی. تو اگر ہمیں اس سے زیادہ عمر اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتے ہیں تو پھر سوچیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بونس پیریڈ دیا کہ اس میں کر لو، مہلت دے رہے ہیں، توبہ کر لو، پلٹ جاؤ، عبادت کر لو، اللہ کو راضی کر لو. تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی جو ایک رات ہے جو رمضان کے آخری عشرے میں آتی ہے وہ 1000 مہینے سے بہتر. اب کیا ہے، رمضان گزر چکا، رمضان میں ہم نے الحمدللہ طور قرآن کی اللہ تعالیٰ قبول کرے. اب رمضان میں جو عبادت کی کمی ہو گئی تھی، ہم کہتے ہیں نا کچھ بہت ہم نے پلان کیے تھے کہ اتنے قرآن ختم کریں گے، اتنی تسبیح کریں گے، یا اتنے نیکی کے کام کریں گے، سم ہاؤ ہم اس ٹارگٹ تک، ان گولز تک نہیں پہنچ پاتے. تو پھر آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور موقع دے رہے ذی الحج میں کہ اچھا جو رمضان میں آپ کو جو کمیاں کوتاہیاں رہ گئی تھیں یا جو عبادت آپ کو لگ رہا تھا کہ آپ نہیں کر سکے، تو اب آپ کیا کریں، ذی الحج کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، اس کے جو پہلے 10 دن ہیں اس میں یہ کمیاں پوری کر لیں. آپ کو یہ پتا ہے کہ ذی الحج کا جو ہر دن ہے، جو پہلے 10 دن ہیں ذی الحج کے، اس کا جو ہر دن ہے 1000 دن کے برابر ہے. یعنی کہ آپ جو کام کریں گے وہ 1000 کے ساتھ ملٹی پلائی کریں. اور پھر خاص طور پہ جو 9ویں ذی الحج ہے، یوم عرفہ کا جو دن ہے، آپ دیکھیں حج کا دن ہے، وہ کہتے ہیں وہ 10,000 سال کے برابر ہے. اور یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت. اب یہ اسکالرز اس پہ ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ سب سے دیکھا جائے عبادت کے پوائنٹ آف ویو سے تو رمضان المبارک کا آخری اشرہ زیادہ امپورٹنٹ ہے یا ذی الحج کا پہلا اشرہ عبادت کے حساب سے امپورٹنٹ ہے. تو امام بن تیمہ اور ابن جوزی ان دونوں کا کنسنسس ہے کہ آخری اشرے کہ ان میں سے کیا اہم ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو آخری اشرے کی جو راتیں ہیں رمضان کی، وہ ذی الحج کی راتوں سے بہتر ہیں. اور ذی الحج کے شروع کے 10 دن وہ رمضان کے آخری دنوں کے مقابلے میں زیادہ اہم ہیں. سبحان اللہ. یعنی کہ رمضان میں آپ کی راتوں کی امپورٹنس آ گئی اور ذی الحج میں آپ کی دن کی عبادت آ گئی، جس سے اللہ تعالیٰ یہ بھی بتانا چاہ رہے ہیں کہ چاہے دن ہو یا رات ہو، اللہ تعالیٰ انسان اللہ تعالیٰ کو خلوص نیت سے پکارے، اس کی عبادت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو کتنا زیادہ ریوارڈ دے سکتے ہیں. تو بہرحال اب آپ یہ دیکھیں کہ جو بات بہت سی جنرلی بہت سی آیات احادیث آتی ہیں اس پہ. ابھی میں چھوٹی چھوٹی کچھ جنرل باتیں آپ سے ڈسکس کروں گی کہ سب مصروفیات ایک طرف رکھیں، صرف ان 9 دنوں میں غیر ضروری کام روک دیں، جیسے ٹی وی، نیٹ، موبائل. جس طرح ہم جب شادی کی تیاری کرتے ہیں نا سارے کام چھوڑ دیتے ہیں کہ بھی نہیں یار وہ شادی کی امپورٹنٹ وہ کرنی ہے یا امتحان آ رہا ہوتا ہے، ساری چیزیں نہیں، جو چیزیں کریں گے امتحان کے بعد کریں گے، تو کہ یہ کام ارجنٹ ہے. تو اسی طرح ہم نے سوچنا ہے کہ یہ جو ذی الحج کے جو دن شروع ہو رہی ہیں بہت ارجنٹ ہے، باقی کام کو ڈیلے کر دیں. یہ صفائیاں، الماریاں، شاپنگ، یہ
یہ ڈیلے کر کے صرف یکسو ہو کے فوکسڈ ہو کے اللہ کی عبادت کی طرف دل لگائیں. اچھا اس میں ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اور چیلنج کیا ہے؟ شیطان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب رمضان کا چاند نکلتا ہے تو اس کو قید کر دیتے، ایسے ہی ہے نا. اور اس کے بعد یعنی کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس رمضان میں الحمدللہ آپ کا ذہن کم بھٹکتا ہے ریگولرلی نارمل ڈیز کے، کیونکہ شیطان قید کیا ہو. اور اب کیا ہے، ذی الحج کے دنوں میں شیطان قید نہیں، یعنی کہ آپ کے پاس ایک بڑا چیلنج ہے. تو ان دنوں کا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ شیطان کھلا ہے جو رمضان میں قید. جو اللہ سے محبت کرنے والا ہے وہ شیطان کو ہرائے گا. ہمیں شیطان کے چیلنج کو ہرانا ہے. اس وقت ہم سو بھی سکتے ہیں، مگر اللہ کی رضا کے لیے ہم یہ جو اسپیشل دن ہے جن کا ایک ایک لمحہ انتہائی پریشیس ہے، اس میں ہم نے اپنی انٹرٹینمنٹ زیرو کر دینی ہے. فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر، یہ ہر چیزیں سب عید کے بعد کر لیں جی پلیز. آئی ایم سوری، شاید میں اتنی اسپورٹس لونگ نہیں ہوں، آل دو مجھے سوئمنگ بہت پسند ہے، لیکن یہ جو لمبے لمبے پچھلے دنوں، سوری یہ کنٹروورسی ہو جائے گی، کرکٹ پہ میچز آپ لوگ دیکھتے ہیں سارے کام چھوڑ کر، اور بہرحال خبریں، ٹاک شوز، یہ سوچیں یہ انویزیبل پوائزن ہے جو ہمارے وقت کو کل کر رہے ہیں، وقت کو ضائع کر رہے ہیں. اور ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ ایک ہماری ایکٹیویٹی ہے، یہ ہارملیس ہے. ایسی ہے نا. کسی ایک اسکالر نے بڑی زبردست بات کی، وہ کہتے ہیں کہ وقت کو ضائع کرنا موت سے بھی بدتر. موت انسان کو دنیا سے جدا کرتی ہے، وقت کو ضائع کرنا اس کو اللہ سے جدا کرتا ہے، اللہ سے دور کرتا ہے. اپنی زندگی کے قیمتی لمحات ضائع نہ کریں، یہ لمحات واپس نہیں آ سکتے. آج اپنی پریشانیوں کو ایک ڈبے میں بند کر کے لاک لگا دیں. مت سوچیں، مصروفیات کم کر دیں. یہ جو ہم ہر وقت ٹائم کچن میں گزارتے ہیں، ایک کھانا بنائیں، ساری پریشانیوں کو ایک مومنٹ میں زیرو کر دیں. اور آپ کہنا نہیں مان چاہتی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حفظ و امان میں رکھیں کہ جب موت دہلیز پہ کھڑی ہوتی ہے نا تو سب چیزیں زیرو ہو جاتی ہیں. ایسی ہے نا. اللہ نہ کرے موت کا وقت ہو تو کیا اس وقت ہمیں یاد آئے گا کہ ٹیلر سے میرا وہ جو بریزے کا اسٹچ ہونے والا سوٹ تھا وہ میں نے پک کرنا تھا، یا میں نے فلانی جولری وہاں سے پک کرنی تھی. اب بہت خیریت ڈیٹیل چلے گی، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے ان دنوں میں اپنے تمام مسئلوں مسائل کو ایک ڈبے میں بند کر کے سائڈ دینا ہے اور فل فوکس ہو جانا ہے کمر پکڑ کر شیطان کو ہرانے کے لیے کہ ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے. وہ انشاءاللہ تعالیٰ کی ڈسکس کریں کہ کن کن طرح بہت آسان طریقے ہیں اللہ کو یاد کرنے کے. ہم نے اپنے عمل کی فکر کرنی ہے. کیا فکر کرنی ہے؟ کیا لے کر آئی ہوں، کیا چھوڑ دیے ہیں، کیا کما سکتی تھی، کیا نہیں کمایا، کتنے گناہ تھے جن کی توبہ ہو سکتی تھی اور نہیں کی. آج میں توبہ تو نصوح کرتی ہوں. تو پھر یہ سب چیزیں سیکنڈری ہو جائیں گی. اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے. اللہ ہمیں بار بار اپرچونٹی دے رہے ہیں. ہم نے بھی دیکھا رمضان کو ہمیں ایک ٹائٹل دیتے ہیں کہ نیکیوں کا سیل ملتا ہے. آج ہم نے ذی الحج کے 10 دن بیسٹ گزارنے ہیں، اور اس کی جو شروعات ہے، اس کی جو بگننگ ہے، وہ آپ کو دیکھتے ہیں چاند کو دیکھ کر دعا کر کر کرتی ہے. پھر اس کے بعد آپ نے توبہ کرنی ہے، گناہوں سے دور ہونا ہے. آپ کو پتا ہے گناہ کرنے سے ہم اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، عبادت کی لذت ختم ہو جاتی ہے. عبادت ایسی ہوتی ہے جیسے روکی پوکی ایکسرسائز. تو توبہ استغفار کرے. کیا تھی وہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب غلطی کر لی تھی تو کیا دعا مانگی تھی؟ کون بتائے؟ ربنا ظلمنا انفسنا. کیا حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی تھی کہ اے رب میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا، اگر تم نے میرے پر رحم نہ کیا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. ربنا ظلمنا وانفسنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ سے کنیکشن رکھیں، اس کے ترجمے پہ غور کریں. کتنی پیاری دعا ہے. اے اللہ تعالیٰ میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا، اگر آپ نے رحم نہ کیا، مجھے معاف نہ کیا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. رمضان میں رات کی عبادت میں آپ کو پتہ یکسوئی ملتی ہے، کوئی کاموں کو پریشر نہیں ہوتا نا، رات کے وقت ایک سکون ہوتا ہے. ذی الحج میں دن کی عبادت، یہی امتحان ہے اور یہی شیطان کا چیلنج ہے کہ ہم نے ان کاموں کے پریشر کے باوجود اللہ کو کس طرح، کس کس لمحے اور کس کس طرح سے یاد کرنا ہے.
آج ہم ماہ ذی الحج پہ بات کریں گے، اور ماہ ذی الحج میں بھی خاص طور پہ پہلا عشرہ، پہلے 10 دن کی فضیلت کے بارے میں، اور ان 10 دن کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے، اور جس چیز کی قسم اللہ تعالیٰ کھا لیتے ہیں پھر اس سے اس چیز کی اہمیت کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں۔ سورہ فجر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ اکثر اسکالرس کے نزدیک ان 10 راتوں سے مراد کیا ہے؟ جس طرح ہم عام طور پہ 10 دن بولتے ہیں، تو عربی میں رات پہلے آتی ہے تو 10 راتیں بولی جا رہی ہیں، تو اکثر اسکالرز نے ان 10 راتوں سے مراد ذی الحج کے ابتدائی 10 راتیں لی ہیں، یعنی کہ پہلا عشرہ ذی الحج لیا ہے۔ لیکن اگر حدیث کا مطالعہ کیا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی دن ایسا نہیں کہ جس میں کیا گیا نیک عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ پسند ہو، یعنی کہ پورے سال میں کوئی دن ایسا نہیں جس میں کیا یا کوئی نیک عمل ان دنوں میں کیے گئے نیک عمل سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو پسند ہو۔ گویا ان 10 دنوں میں جو بھی آپ نیکی کا کام کریں گے اس کی ویلیو، اس کی قدر و قیمت کسی بھی دوسرے دن میں کیے ہوئے نیک عمل سے بہت زیادہ ہوگی، اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان 10 دنوں کی اہمیت کیا ہے اور اس میں نیک کام کرنے کی فضیلت کیا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، ظاہر ہے ان کو حیرت ہوئی کہ یا رسول اللہ، کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی اتنا پسندیدہ نہیں ان دنوں میں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی اتنا پسندیدہ نہیں، سوائے اس کے کہ انسان اپنے جان و مال کے ساتھ نکلا اور واپس نہ لوٹا، یعنی کہ شہید ہو گیا۔ تو عام دنوں میں کوئی شخص اپنے جان مال دونوں کو اللہ کی راہ میں دے دیتا ہے تو عمل اس سے بڑھ کر ہو سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ ان دنوں میں جو بھی کام کیا جائے اجر و ثواب اور قدر و قیمت کے اعتبار سے اللہ کے ہاں بہت بڑا مقام پائے گا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، ابن حبان کی روایت ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ دنیا کے سارے ایام کے مقابلے میں 10 ایام 10 دن یعنی کہ عشرہ ذی الحج سب سے زیادہ افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی ان کے برابر نہیں؟ تو آپ نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ بھی ان جیسا نہیں، سوائے اس جہاد کے جس میں انسان شہید ہو جائے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وائی کیوں امپورٹنس ہے ان کی زیادہ، ان کی سگنیفیکینس اتنی زیادہ کیا ہے؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ انہی 10 دنوں میں یوم عرفہ ہے، یعنی کہ 9 ذی الحج، جو حج کا اصل دن ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا کہ کچھ لوگ آئے اور حج کے بارے میں پوچھا، تو آپ نے فرمایا کہ حج عرفات میں ٹھہرنے کا نام ہے، اور اسی وجہ سے یوم عرفہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ اور یوم عرفہ دراصل گناہوں کی مغفرت اور جہنم سے نجات حاصل کرنے کا دن ہے۔ سال میں ہم کئی طرح کے دن مناتے ہیں، اور یہ دن خاص طور پہ گناہوں سے نجات، گناہوں سے مغفرت اور جہنم سے بچنے کا دن ہے۔ ہم مناتے ہیں نا مدرس ڈے، فادرس ڈے، ویلنٹائنس ڈے، اللہ جانے کون کون سے ڈے، وہاں پہ ہمیں نہیں لگتا کہ ہم اس چیز پہ سوچے ہیں کہ یہ کیوں منا رہے ہیں، وہ لگتا ہے obvious ہے۔ اور یہ دن اس کو یوم عرفہ ہے، جس دن آپ نے گناہوں سے بچنا ہے، اس کو آپ سیلیبریٹ ہی نہیں کر رہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کے علاوہ کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ کثرت سے بندوں کو آگ سے آزاد کرے، یعنی کہ سال بھر میں سب سے زیادہ جس دن بندوں کی معافی ہوتی ہے وہ دن عرفہ کا دن ہے۔ اس روز اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بہت قریب ہوتا ہے، بہت قریب آ جاتا ہے، اور فرشتوں کے سامنے ان کی وجہ سے فخر کرتا ہے، اور فرشتوں سے پوچھتا ہے ذرا بتاؤ تو یہ لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ یعنی کہ خاص طور پہ عرفات کے میدان میں جو لوگ جمع ہوتے ہیں اپنے گھر بار، بیوی بچے، بعض اوقات کاروبار، تجارت، دنیا، ہر چیز کو چھوڑ کر، مال خرچ کر کے، جسمانی مشقت اٹھا کر اس میدان میں جمع ہو رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے قریب آتے ہیں اور فخر کرتے ہیں کہ دیکھو میری بندے یہاں جمع ہے، بتاؤ بھلا کیوں جمع ہے، کس لیے آئے ہیں؟ ظاہر ہے یہ تو چٹیل میدان ہے، ایک خالی جگہ ہے، وہاں دنیا کو کوئی کام کاروبار نہیں، کچھ بھی نہیں، کیوں آئے ہیں؟ صرف بخشش چاہنے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بلانے پہ آئے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اللہ تو نے بلایا، ہم حاضر ہوئے، کس لیے؟ اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ تو عشرہ ذی الحج کا یہ دن بہت اہمیت کا حامل ہے، اس اعتبار سے کہ اس دن گناہوں کی بخشش ہوتی ہے اور کثرت سے ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں کہ میرا بندے کو دیکھو، پراگندہ سر، غبار دور دراز سے میرے پاس آئے ہیں، میں تم سب کو گواہ بناتا ہوں
کہ ان سب کو میں نے بخش دیا. فرشتے کہتے ہیں ان میں فلاں شخص گنہگار ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ان سب کو معاف کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں. یعنی کہ ایسے لوگوں کی بخشش ہوتی ہے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے. ان کو تو لازماً سزا ملنی چاہیے، لیکن جب لوگ خالصتاً اللہ کی رضا کی خاطر اپنے گناہ بخشوانے کے لیے، اب نیت پلیز چیک کر لیں، کسی شہرت کے لیے نہیں ہے، کسی اور غرض کے لیے نہیں ہے، دکھاوے کے لیے نہیں، صرف معافی چاہنے کے لیے اس میدان میں حاضر ہوتے ہیں، اس مخصوص دن مخصوص وقت پہ رو دھو کے اللہ سے معافی مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتے ہیں اور ان کی گردنیں جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے، ایک ریکویسٹ کرنی تھی کہ ہماری 40 منٹ کے بعد یہ کلاس آٹومیٹکلی آف ہو جائے گی، 10 منٹ کی بریک ہوگی اور اس کے بعد دوبارہ سے اس کا نیکسٹ سیشن سٹارٹ ہوگا. اور ان شاء اللہ تعالیٰ آج ہم سگنیفیکینس کی بات کریں گے اور کل ان شاء اللہ تعالیٰ جو گریٹ سیکریفائس ہے اس پر بات کریں گے. حضرت ابراہیم کی ہم سٹوری پہ ان شاء اللہ تعالیٰ کل ڈسکشن کریں گے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ تمہاری حاضری کی وجہ سے تم پر فرشتوں کی جماعت میں فخر کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ تمہارے گناہوں کو میں معاف کرتا ہوں مگر حق العباد نیک لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرتا ہوں، نیکوں کے سوال کو پورا کرتا ہوں. اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حقوق العباد بہت اہم ہے. وہ گناہ جو ہم اللہ تعالیٰ کے حق میں قصور کر جاتے ہیں، جن کو ہم صغیرہ گناہ کہتے ہیں، وہ تو معاف ہو جاتے ہیں، لیکن حقوق العباد کے بارے میں جب تک ریلیٹڈ پرسن معاف نہ کرے معافی نہیں ہوتی، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ ان بندوں کو کسی اور چیز سے راضی نہ کر دے. یہ پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ معافی مانگنے والا اپنے گناہوں پہ کتنا نادم ہے، شرمسار ہے اور آئندہ کے لیے ان گناہوں سے بچنے کے لیے کیا سوچتا ہے. اب اسی عشر ذی الحج میں یوم نہر بھی ہے، قربانی کا دن. یہ بھی سال کے دنوں میں بہت اہم دن ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ باوقار اور عظمت والا دن یوم نہر ہے. یعنی کہ ہر دن کی اپنی فضیلت ہے. یوم عرفہ بخشش کا دن ہے، یوم نہر یا قربانی کا دن بڑا عظمت والا دن ہے، اللہ کے ہاں اس کی بڑی قدر اور منزلت ہے. پھر اس کے بعد منا میں ٹھہرنے کا دن ہے، یعنی کہ اگلا دن. اب آپ دیکھیں کہ جو عشرہ اتنا اہم ہے، ہم اس کی اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت قدر و منزلت ہے. پھر ان دو باتوں کے بارے میں پڑھ کر لوگ وہاں پر جا کر حج کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، مینا میں ٹھہرتے ہیں، اور ہم لوگوں کو تو یہ موقع نہیں ملتا. تو پھر کیا کریں؟ یعنی کہ اگر ہم حج پہ جا نہیں سکتے تو یہاں رہ کے ان دنوں سے کیسے فائدہ اٹھائیں؟ ٹھیک ہے جی، جو حج کرنے والے ہیں وہ تو چلے گئے ہیں، وہ حج کر رہے ہیں اور وہ عبادت اللہ کے مصروف ہے. تو سب سے پہلا جو کام ہے ذی الحج کے کرنے کے کاموں میں کہ چاند کو دیکھ کر آپ نے دعا مانگنی ہے. عام طور پہ عید الفطر کا چاند دیکھنے کا بہت لوگ اہتمام کرتے ہیں، لیکن ذی الحج کا چاند دیکھنا بھول جاتے ہیں کیونکہ ان دنوں کی حاجیوں کے نزدیک بہت اہمیت ہوتی ہے، لیکن عام لوگ بھولے ہوتے ہیں. ویسے بھی جب ہر مہینے چاند دیکھیں تو یہ دعا مانگیں. اور دعا کیا ہے؟ اللہم احلہ بالامن والایمان والسلامتی. اس کا میں ترجمہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں کہ اے اللہ تو اس چاند کو ہم پر امن و ایمان اور سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما. اے چاند میرا اور تمہارا رب اللہ ہے. آپ دیکھیں جب نیا سال آتا ہے، نیا مہینہ آتا ہے، نیا دن آتا ہے، تو جہاں خوشی ہوتی ہے وہاں ایک فکر بھی ہوتی ہے. پتہ نہیں کیا ہوگا اس سال، کیا ہوگا اس مہینے، کیا ہوگا اس دفعہ کے حج پر، کیا ہوگا. جو لوگ جاتے ہیں وہ بھی فکر کرتے ہیں اور جو پیچھے رہ جاتے ہیں ان کو بھی فکر ہوتی ہے. تو یہاں پہ بڑی خوبصورت دعا سکھائے گی کہ امن اور سلامتی کی دعائیں مانگو. اور ایک اور بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب چاند دیکھتے تھے تو وہ ایک اور دعا کرتے تھے. اس کا بھی میں اکثر ترجمہ کر دیتی ہوں کہ چاند ہدایت اور بھلائی کا ہو، چاند خیر اور بھلائی کا ہو. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ یہ دعا مانگی کہ یا اللہ یہ مہینہ خیر و بھلائی کا ہو، ہدایت کا ہو. میں ایمان لایا اس ذات پر جس نے تجھے پیدا کیا، یعنی کہ میں تیری پوجا نہیں کرتا، اس رب کی عبادت کرتا ہوں جو تجھے پیدا کرنے والا ہے. عام طور پہ ہم ان دعاؤں کو اہمیت نہیں دیتے اور ہم سمجھتے ہیں اچھا جی بس لکھا ہے کتاب میں، کسی کو دیکھ کر پڑھ لیں گے. اگر آپ کو چاند دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا، یہ نصیب نہیں ہوا، تو آپ کیا کیجئے کہ جو اسلامی کیلنڈر کی ابتدا کی ڈیٹ ہے اگر آپ نے کہیں لکھ رکھی ہے تو اس پر اس دعا کو چھوٹا چھوٹا لکھ لیں اور مہینے کے آغاز میں پڑھ لیا کریں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ خیر و بھلائی کریں گے. آپ کو سمجھ آ گیا کہ جو بھی آپ کا گھر کا کیلنڈر ہے نا اس کے اوپر چاند، نیا چاند دیکھنے کی دعا لکھ لیں، اور جب نہیں آپ کا نیا مہینہ شروع ہو تو آپ وہ دعا پڑھ لیا کریں تاکہ وہ مہینہ آپ کا خیر و عافیت کا ہو. اچھا سوری ایک بات پوچھ لوں، جی اگر ہم
ابھی یاد نہ ہو تو جب چاند کو فرض کریں ہم باہر نکلے ہوئے ہیں دیکھ لیے تو اردو میں پڑھ لیں ترجمہ. جی میں وہی آپ سے کہہ رہی ہوں نا. اول جیسے میں نے آپ کو بتایا کیلنڈر پہ آپ عربک میں لکھ لیں اور ساتھ ترجمہ بھی لکھ لیں. اب اگر جی آپ کو نہیں یاد آتی, مجھے بھی سم ٹائم بھول جاتی ہے, تو میں یہی دعا مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ یہ چاند امن والا سلامتی والا ہو میرا اور رب آپ کا جو ہے اللہ تعالیٰ ہے, تو آپ جی اس طرح کر لیں. سم تھنگ از بیٹر دین ڈوئنگ نتھنگ, ایسے جی ہی ہے نا. تو جی جب بالکل. چاند دیکھ کر دعا مانگ چکے تو پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ حج کی توفیق دے رہا ہے تو حج کا ارادہ کرنا چاہیے, نیت کرنا چاہیے کہ اور اگر آپ کا حج نہیں کر رہے تو بھی اللہ سے دعا مانگے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج اور عمرے کی سعادت بار بار نصیب کرے. اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 پہ ہے کہ لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے, اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے. یعنی کہ اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں اللہ کی ضرورت ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اگر کسی شخص کو واقعی محتاجی نہیں اور وہ کسی ظالم اقتدار کی طرف سے رکاوٹ بھی نہیں اور پھر بھی اس نے حج نہیں کیا تو چاہیے کہ وہ یہودی اور مرے یا نصرانی ہو کر. اب آپ دیکھیں کہ ہمارا جتنا بھی بینک بیلنس ہے یا جتنا بھی, ہم سب کو پتا ہے, مجھے آپ کو, ہماری پریفرنسز پریورٹیز ہوتی ہیں, ہم فلانی چیز کر لیں, فلانا چیز کر لیں. اچھا حج تو کر ہی لیں گے, آخر عمر میں کر لیں گے. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں تم پہ حج فرض ہو چکا ہے, اس کی ادائیگی میں جلدی کرو, اس لیے کہ تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ کب کیا رکاوٹ آ جائے. بعد اوقات ہمارا ارادہ ہوتا ہے, نیت ہوتی ہے, تیاری ہوتی ہے, اور کچھ پتا نہیں کہ آئندہ سال حالات کیا ہوں, آپ کی صحت کیا ہو, دنیا کے حالات کیسے ہوں. جیسے آپ کو پتا ہے جب کورونا ٹائم تھا کس طرح حج یعنی کہ کبھی بند نہیں ہوا, وہ بند ہو گیا. اور صحت آپ کی کیسی ہے, آپ کے گھٹنے, آپ کو پتا ہے ہم لوگوں کو اب تو آج کل نارمل ینگ بچوں کو جنریشن کو یہ بونس کی اور یہ جوڑوں کی دردیں جو ہیں وہ شروع ہو گئی, جوائنٹس پین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بوڑھوں, کمزوروں اور عورتوں کے لیے حج اور عمرہ کرنا ثواب میں جہاد کے برابر ہے. ٹھیک ہے جی. تو پہلا کام کیا ہوا, آپ نے چاند دیکھا, چاند سے آپ نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ امن اور سلامتی کا ہو, آپ نے توبہ اور استغفار کی, حج کی نیت کی, اور اگر آپ جا رہے ہیں تو ویل اینڈ گڈ, اور اگر آپ نہیں جا رہے تو بھی اللہ سے دعا مانگے. پھر اس کے بعد اس عشرے کا اہم ترین دوسرا کام ہے روزہ رکھنا. جی توبہ تو نصوح کر کے آپ نے اس مہینے میں قدم رکھنا ہے.